नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज तो नहीं है कि जब वो फ़र्ज़ंदे इस्लाम हुए तो कुफ़र के ऐवानों को उन्होंने हिला दिया और अपने साथ साथ कई हज़ार लोगों के रुश्द व हदायत का वो ज़रिया बने। वन एंड ओनली अब्दुल वारिस गिल भाई, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वारिस भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जी? करम अल्लाह का। अच्छा अब्दुल वारिस भाई, आप क्रिश्चियनिटी से इस्लाम की तरफ आए तो हमें थोड़ा सा ये बताएं कि कितना अरसा आप जो है वो क्रिश्चियनिटी में रहे और जितना अरसा आप क्रिश्चियन थे उस दौर में आपने क्या पाया और आपके तासुरात या आपका एक्सपीरियंस जो था वो हमारे साथ शेयर कीजिए और ये बताइए कि किस उम्र में आपने आकर इस्लाम कबूल किया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 27-28 साल की उम्र में जो है वो इस्लाम कबूल किया और उसके पीछे कुछ 6-7 साल की जो है वो तक़ाबुल ध्यान की एक काविश भी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हक़ को वाज़ेह कर दिया तो फिर इस्लाम कबूल करने में मैंने देर नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये कि आपने पूछा कि 27-28 साल जो यानी मैं बहैसियत ईसाई इस मुआशरे में रहा तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर तो आप अक़लियतों के हवाले से पूछना चाह रहे हैं कि अक़लियतों के हवाले से बहैसियत एक अक़लियत मेरा क्या तजुर्बा रहा, तो सच्ची बात है मेरी बात से आप इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें, ये हर किसी को इसका हक़ होता है। लेकिन सच्ची बात ये है कि मैंने जो पाकिस्तान में जो अक़लियतों के साथ एक हुस्न सलूक का मामला देखा है, मैंने इनको जो प्रोटोकॉल देखा है, मैंने अक़लियतों के हवाले से जो ख़ुसूसी तौर पे रियासत के हवाले से, मुआशरत के हवाले से, मईशत के हवाले से जो इनको सहूलियात मुयस्सर हैं, मैंने दीगर जो है वो सिविलाइजेशन का मुताला भी किया है। मैंने ममालिक की जो कौमों के मामलात हैं उसको भी मुताला करने का अल्लाह ने मौका अता फ़रमाया। लेकिन सच्ची बात है कि जितनी सहूलत यहाँ पे अक़लियतों को दी जाती है और देनी भी चाहिए, ये माइनॉरिटी कमज़ोर भी होती हैं, ये कम तादाद में भी होती हैं और जिस तरह घरों में कमज़ोर बच्चों को जो है वो शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत से देखा जाता है तो माइनॉरिटीज़ को भी होना चाहिए। तो मैंने तो सच्ची बात है कि यही देखा है कि यहाँ माइनॉरिटीज़ को बहुत अच्छा जो है वो ट्रीट किया जाता है। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा रहा है। तो जब आप इस्लाम की तरफ आए तो किसी ने आपको ज़बरदस्ती या फ़ोर्सफुली कन्वर्ट किया या आपके ऊपर मतलब आपने मजबूर होकर इस्लाम कबूल किया या किसी की दावत से की वजह से आपने इस्लाम की तरफ आ पाए? सच्ची बात है कि ये एक बड़ा मज़हक़ा ख़ेज़ जो है वो सवाल है कि आपको किसी ने जबरन इस्लाम में दाखिल किया, किसी ने कोई फ़ोर्सफुली या किसी ने कोई डराया धमकाया, तो ये सच्ची बात है बकवास है। पाकिस्तान ना तो इस तरह के जो है वो मामलात का मुतहम्मिल है, ना हमारी कौम और ना ही हमारा दीन इस बात की हमें इजाज़त देता है। फ़र्ज़ करें कि अगर दीन की मुखालफत करते हुए, जैसा कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया ला इकराह फ़िद्दीन, दीन में किसी तरह का भी जबर नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये इस्लाम कबूल करने वालों के हवाले से, दीन में किसी तरह का भी जबर नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कि अगर कोई फ़र्ज़ करें कि अगर कोई इस्लाम कबूल कर लेता है और इस्लाम कबूल करने के बाद क्या वो रात को बाहर नहीं जाता होगा, क्या वो दिन को काम काज के लिए बाहर नहीं जाता होगा, वो शादी ब्याहों पे नहीं जाता होगा, वो कोर्ट कचहरी में नहीं जाता होगा। यानी इसमें कौन सी ऐसी जो है वो रॉकेट साइंस है कि जो उस बंदे को आपने अगर जबरन इस्लाम में दाखिल कर दिया तो अब कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो अपने साथ उसको जकड़ लेगी और उसको वापस नहीं जाने देगी। आज हम देखते हैं कि अदालतें आज़ाद हैं, जैसा भी है, यानी जैसा भी हमारे यहाँ हालात व वाक़यात चल रहे हैं या कानून जैसा भी है, लेकिन बहरहाल अदालतें तो आज़ाद हैं, थाने आज़ाद हैं, कोर्ट कचहरियाँ आज़ाद हैं, हमारे इदारे आज़ाद हैं। यानी क्या हम उनको ये तक नहीं बता सकते कि जी मुझे इसने जो है वो जबरन इस्लाम में दाखिल कर दिया और मेरे ऊपर जो है वो जुल्म व सितम हो रहा है। पूरी दुनिया में इनकी आवाज़ सुनी जाती है, पूरी दुनिया में जो है वो मीडिया इनकी आवाज़ को उठाता है, हमें उसी उठाना चाहिए। लेकिन जो हक़ और सच की बात है उसको उठाना चाहिए, लेकिन जो ना हक़ बात है उसको भी देखें आप किस तरह जो है। तो अगर कोई वाकई कोई पिसा हुआ है, मज़लूम है, कोई
وہ وکٹم ہے، تو اگر وہ جا کے بتائے گا کہ جی یہاں پہ ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، ہمیں اپنے مذہب سے زبردستی دوسرے اسلام میں داخل کیا، ہمارے ادارے نہیں بات سنیں گے. ہمارے ادارے جو ہے وہ اتنے بھی یعنی گئے گزرے نہیں ہیں کہ وہ. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص جبراً اسلام قبول کر بھی لے تو وہ رات کو دوبارہ لوٹ جائے گا، وہ مہینے بعد لوٹ جائے گا، وہ سال بعد لوٹ جائے گا. کجا یہ ہے کہ وہ جو لوگ جن کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی ان کو اسلام میں داخل کیا گیا ہے، کجا یہ کہ وہ واپس نہیں لوٹے بلکہ الٹا جو ہے وہ اسلام سیکھ رہے ہیں، اسلام کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ ہلکا بگوش اسلام کو. سارے نیو مسلم کا آپ حال دیکھ لیجئے، یوسف اسٹس کو آپ دیکھ لیجئے، عبد الرحیم گرین کو آپ دیکھ لیجئے، حسین یہ کو آپ دیکھ لیجئے، محمد علی کلے ان کے ذریعے کئی لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، کئی حمزہ کو آپ دیکھ لیجیے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ان لوگوں نے. اب ان کے بارے میں یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ جبراً اسلام میں داخل کیا، تو یہ سچی بات ہے، یہ ایک بڑا مضحکہ خیز سوال ہے جو ہماری سوسائٹی میں مائنورٹیز کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ بھی اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ اپنا مذاق اڑانے کے سوا اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پا رہے. وارث بھائی جتنے بھی آپ نے یہ نام گنوائی ہے تو چلیں پاکستان سے باہر انٹرنیشنل ہستیاں تھیں. پاکستان میں این جی اوز جو ہیں، جو این جی او مافیا ہے کرسچنز کی طرف سے، وہ اکثر یہ شور و غوغا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں کرسچنز کے اوپر اسپیشلی اور مائنورٹیز کے اوپر عموماً جبر کیا جاتا ہے، انہیں زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے، اور فورسفلی کنورشنز کا ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ بھئی یہ فورسفلی کنورٹیڈ ہیں. تو اس میں کتنی کچھ حقیقت ہے؟ کیونکہ کافی سارے لوگ تو آپ کے ادارے میں آ کر جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں. تو آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا یا آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا کیس آیا کہ اس بندے کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے یا اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ کبھی ایسا کوئی کیس ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے لوگ اب تک آپ کے ہاتھ کے اوپر یا آپ کے ادارے میں آ کر اسلام قبول کر چکے ہیں؟ رضوان بھائی، ہمارے یہاں پہ ابھی تک 6000 لوگوں نے ہمارے آفس میں اسلام قبول کیا. ماشاء اللہ. 3000 لوگوں کے 2400 لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ میں بنا. میری زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو جبراً اسلام میں داخل کیا گیا ہو. یعنی ضروری نہیں کہ ہم ان کو مسلمان نہیں کرتے، ہم ان کی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ہے، ان کے شادی بیاہ کے معاملات ہیں، ان کے دیگر مسائل ہیں، اس کو وہ ہم ٹریٹ کرتے ہیں. تو کبھی نہ کبھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں بتائیں کہ جی میں وہ شخص ہوں جس کو جبراً اسلام میں داخل کیا گیا تھا. کبھی ایسے نہیں ہوا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ فرض کریں کہ اگر یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جبراً اسلام میں داخل کیا گیا ہے، تو آج تک آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے لوگوں سے ملاقات کی ہے، سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آ کے یہ کہا ہو کہ جی مجھے جو ہے وہ زبردستی اسلام میں داخل کیا گیا تھا، یا کسی نے کہا ہو کہ جی انہوں نے زبردستی اسلام قبول کروا کے جو ہے مجھ سے جو ہے وہ نکاح. کیا ڈاکومنٹیشن کورٹ کچہری میں نہیں ہوتی؟ کیا اس کے قبول اسلام کی سند کورٹ کچہری سے حاصل نہیں کی جاتی؟ کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کسی کو زبردستی اسلام قبول کروا کے یہ کوئی ثواب کا کام ہے؟ کیا ریاستی سطح پہ یا معاشرتی سطح پہ یہ کوئی اچھا با اخلاق کام ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کوئی کیوں کرے گا؟ نہ اس میں ثواب ہے بلکہ الٹا جو ہے وہ اس میں اس کو تھریڈ ہے، یعنی حکومت کی طرف سے وہ پکڑ دکڑ کا معاملہ ہو سکتا ہے، ایجنسیوں کے ہتھے وہ چڑھ سکتا ہے، یہاں تک کہ مسلمان معاشرہ ہی اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا ایسے شخص کو کہ جو اس طرح کی حرکات و سکنات کرتا ہوں. اچھا، اس میں کچھ چیزیں میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ کچھ جو سندھ یا تھر والی سائڈ پہ یا اس طرح کے علاقوں میں جو کوئی ایک دو کیس سامنے آتا ہے نا، اس کے پیچھے اصل سٹوری کیا ہوتی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب رن اوے میرجز ہوتی ہیں، باقی جب یہ شادیاں کرتے ہیں تو محبت کی جو ہے نا، وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ محبت کی جو ایج ہے نا وہ 18-20 مہینے ہے، اس کے بعد وہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ جذبات میں آتے ہیں، یہ شادیاں کرتے ہیں، بیاہ کر لیتے ہیں، 1.5-2 سال کے بعد جب اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت ہر کسی کو اب مذہب کا کارڈ یاد آ جاتا ہے.
بعض لڑکوں نے بھی کہا ہے کہ مجھے جبرن جو ہے وہ شادی کی گئی مسلمان کر کے. بعض لڑکیوں نے کہا. اصل میں وہ فلاپ میریجز ہوتی ہیں, وہ جو لو میریجز فلاپ ہوتی ہیں یہ اصل میں ان کا ہوتا ہے. یا رن اوے میریجز ہیں, یہ لو میریجز ہوتی ہیں. تو وہ جب فلاپ ہوتی ہیں, فلاپ ہونے کے بعد ظاہر ہے لڑکی نہیں ہے, لڑکے نے اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ کہا تھا کہ مجھے تو انہوں نے جبرن اسلام میں داخل کیا تھا. اچھا 2 سال گزر چکے ہیں, آج یاد آئے اس کو جو ہے وہ جبرن شادی کا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کھلا میں اپنی طرف سے یہ پیشکش کرتا ہوں کہ بلکہ مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس پیشکش کو قبول کریں گے کہ کوئی پاکستان میں کوئی شخص, کوئی مرد, کوئی عورت اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جبرن اسلام میں داخل کیا گیا ہے, ہم اس کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اس کا کیس عدالت میں لے کے جانے کے لیے تیار ہیں کہ اس کو انصاف دیا جائے اگر وہ اسلام پہ نہیں پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ایک کیس تھا. ایک مسلمان نے ایک نیو مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کی, ایک بچہ ہوا, لڑکی اچانک غائب ہو گئی. اب لڑکی کو تلاش کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو اپنے چچا کے گھر میں رہ رہی ہیں. پہلے پولیس مانتی نہیں تھی, کورٹ نے آرڈر کیے. پولیس کو جب لے کے آئے گئے تو اس نے کہا کہ میں عیسائی ہو گئی, پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا, اب میں عیسائی ہو گئی. تو کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ عیسائی ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر آپ یعنی نہیں رہنا چاہتی. تو انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ہمیں لوگوں نے اب کہا کہ جی اب اس کا کیا علاج ہے, تو میں نے کہا کہ اب یہ ہمارا کام نہیں ہے, اب یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ ٹھیک ہے جو قانون کے مطابق ایک معاملہ ان کے ساتھ کرنا چاہیں, بٹ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے یہ واپس چلی گئی ہے, یہ اس کا معاملہ ہے اور اسٹیٹ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے وہ کہتی ہے کہ میں اسلام پہ نہیں رہنا چاہتی, تو لا اکراہ فی الدین, دین میں کسی طرح کا کوئی جبر نہیں ہے. تو ٹھیک ہے وہ اس کی اپنی آزاد مرضی ہے اسلام. تو ہم نے تو اس کو اسلام سے نکل جانے پہ کچھ نہیں کہا, کجا یہ کہ ہم اس کو جبرن اسلام میں داخل کریں. میں نے ایک بچی کو اسلام قبول کروایا اور میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کہ کیا آپ کو کسی نے جبرن اسلام کی دعوت دی ہے, کہ کوئی جبر کیا ہے, ڈرایا, دھمکایا, اینی تھریٹ بیہائنڈ دا دعویٰ. تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ جبر کی بات کرتے ہیں, ہمیں تو ویسے ہی کبھی کسی نے دعوت نہیں دی اسلام کی. یعنی معاملہ اس سے بھی کہیں دور کا ہے کہ لوگ تو اسلام کی دعوت نہیں دیتے, آپ کہہ رہی ہیں یہاں پہ جبرن اسلام قبول کروایا جا رہا ہے. تو یہ بالکل ایسا, یہ کہانی جو میں نے آپ کو بتائی نا, رن اوے میریجز یا لو میریجز ہیں, جب یہ فلاپ ہوتی ہیں تو لڑکی اپنی فیس سیونگ کے لیے جو ہے وہ یہ بات اٹھاتی ہے کہ جی مجھے جبرن اسلام میں 4 بچے ہو گئے اللہ کی بندی, اب آپ کو آگے یاد آیا کہ جی آپ کو جبرن اسلام میں داخل کیا گیا ہے. اس کے برعکس میں آپ کو حال ہی میں یہ فرسٹ پروگرام ہے جس میں چونکہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا. نارووال میں ایک مرد نے اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی, اور کچھ عرصے بعد اس نے جو ہے وہ اسلام سے انحراف کر گیا. بلکہ اس نے عورت کو بھی کہا کہ تم بھی عیسائیت قبول کر لو, وگرنہ ظاہر ہے کہ میں پھر تمہیں نہ صرف چھوڑ دوں گا بلکہ میں تمہیں نقصان. تو اسے ڈراتا دھمکاتا رہا. تو تقریباً کو 9-10 سال بعد اس عورت نے یہ آ کے کہا کہ میں اصل میں جب اس کے ساتھ شادی کی تھی میرے والدین انتقال کر چکے ہیں, چچا کی طرف سے مجھے بہت شدید تھریٹ تھا, بہن بھائیوں نے میرا بائیک آؤٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے تم نے اپنی مرضی سے شادی کی تو اب واپس دوبارہ منہ نہیں دکھانا, وگرنہ ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. وہ اسے یہ ڈراتا رہا کہ دیکھو واپس جاؤ گی تو وہ تمہیں جو ہے وہ قتل کر دیں گے. اسے ڈراتا رہا, دھمکاتا رہا, اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہی پیدا ہوئی تھی, مسلمان ہی زندہ رہوں گی اور مسلمان ہی مروں گی. اس وقت وہ اریسٹ ہوا ہے, اور اس سے جب بیانات لیے گئے ہیں, عورت کے بیانات انہوں نے کہا جی میں اس سے پوچھا کہ تم کون ہو, کہتا میں عیسائی ہوں. ہمارے پاس اس کی سند تھی اسلام قبول کرنے کی. تو بجائے یہ کہ ہم یعنی مسلمان غیر مسلموں کو جو ہے وہ جبرن اسلام میں داخل کریں, یہاں معاملہ ہی الٹا ہے کہ ایک اقلیت کا پرسن جو ہے وہ مسلمان بچی کو اسلام یعنی اسلام اصل میں اس نے پہلے یہ اس کو دھوکہ دیا کہ میں مسلمان ہوں, میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. جیسے ہی ایک آدھا بچہ ہوا تو اس نے جب اس کی حرکات و سکنات دیکھی, اس نے کہا پہلے آپ نماز بھی پڑھتے تھے, اب آپ نماز بھی نہیں. اس نے کہا دیکھو تم اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے, وگرنہ میں تمہیں تمہارے گھر والوں کے حوالے کروں گا اور تمہارے گھر والے پھر تمہارے. تو وہ اس بچی نے ہمت کی, اس نے جرأت کا مظاہرہ کیا, اور خیر اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, وہ انڈر اریسٹ ہے, اور عورت بیچاری اس وقت جو ہے وہ دارالامان میں ہے. اس معاملے کو تو میڈیا نے نہیں ہائی لائٹ کیا, اس معاملے کو تو انٹرنیشنل لیول پہ نہیں اٹھایا گیا.
اس معاملے کو تو یعنی لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا، اور یہی معاملہ کوئی اقلیت کا ہوتا تو دیکھتے آپ اس وقت کیا جو ہے وہ معاشرے میں ایک ہنگامہ برپا ہوا ہونا تھا۔ اچھا وارث بھائی، آپ کے پاس جو لوگ اسلام قبول کرنے آتے ہیں ان میں خواتین کی پرسنٹیج کتنی ہے؟ مطلب جو 6000 لوگ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ادارے کے توسط سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اس میں کتنی پرسنٹیج جو تھی؟ یہ 40-60 ریشو ہوتی ہے ان کی۔ تو ان میں جو 40% اگر ہم عورتوں کا تناسب لگائیں بھی، تو ان 40% میں کبھی کوئی ایسا ہوا کہ آپ کو لگا ہو کہ اس بچی کی جو ایج ہے وہ انڈر ایج ہے، یہ چھوٹی عمر کی بچی ہے، مطلب یا 6 سال کی یا 10 سال کی یا 12 سال کی کوئی بچی ہے جو آپ کے پاس اس طرح آئی ہو؟ دیکھیں، نہ تو کبھی اسلام نے اس کے اوپر کوئی پابندی لگائی۔ 13-14 صحابہ اکرام، کم و بیش 13-14 کی تعداد صحابہ اکرام کی ہے جنہوں نے چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بھی اس طرح کا ابھی تک لا نہیں ہے کہ کم عمری میں جو ہے وہ آپ حق کو قبول نہیں کر سکتے۔ دنیا میں 12 سال کا بچہ اگر پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہولڈر ہے اور وہ یونیورسٹی میں پڑھانے کا جو ہے وہ مجاز ہے، تو پھر 12-13-14 سال کی عمر میں اسلام قبول کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ صحیح۔ آپ یعنی آپ دیکھیں کہ مسیح علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے کیا بچے نہیں تھے؟ کیا بچوں نے مسیح علیہ السلام جب تشریف لائے تھے دنیا میں، اس وقت جو ہے وہ بچوں نے مسیح کے اوپر جو ہے وہ ایمان نہیں لے کے؟ تو یہ نہ کسی مذہب کا یہ اصول ہے، نہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا یہ کوئی قانون ہے، اور نہ ہی اخلاقی اعتبار سے یہ کوئی ایسی بری بات۔ تو ویسے بہت کم ریشو ہوتی ہے، ہم اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو کورٹ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور کورٹ اگر اجازت دیتا تو تب ہم ان کو اسلام قبول کرواتے ہیں، وگرنہ ہم ذرا اس میں تھوڑا احتیاط ہی کرتے ہیں۔ لیکن بہت کم کیس ہوتے ہیں ایسے، بہت شاذ کیس ہوتے ہیں ایسے۔ اچھا وارث بھائی، ایک این جی او کی ہیڈ ہیں کراچی سے، میں نام تو لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کا نام میں لوں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا اور اس پروگرام میں انہوں نے یہ ایلیگیشن لگایا اسلام مسلمانوں پر اور پاکستان کے جو متعدد ادارے ہیں ان پر، کہ پاکستان میں جتنی بھی کنورشنز ہوتی ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اکا دکا کوئی معاملات ایسے ہوئے، ان کا جتنی بھی ہوتی ہیں کنورشنز ہوتی ہیں اسلام کے اندر، وہ فورسفلی ہوتی ہیں۔ اور انہوں نے پھر آگے اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ مسلمانوں کو 6 سال اور 10 سال کی بچی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان بچیوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، پھر ان کا ریپ کرتے ہیں، پھر جب وہ مینٹلی ٹراما میں چلی جاتی ہیں تو ان کو جا کر ان کی سند بنوا لیتے ہیں اسلام قبول کروانے کی، اور پھر ان کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ایلیگیشن لگایا ہے، اتنا سخت ایلیگیشن جو محترمہ نے لگایا ہے، اس میں کتنی کچھ سچائی ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں کہ اس کو سچی بات ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کن کے پے رول پہ ہیں۔ بلکہ آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو مائنورٹی مارچ ہوا ہے۔ مائنورٹی مارچ کیا تھا؟ مائنورٹی مارچ میں تھا کہ ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں، اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے 4-5 دن بعد کیا ہوتا ہے؟ جڑاوالا کا واقعہ ہوتا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی شرارت ہو رہی ہے، اور اس کے تانے بانے جو ہے وہ کہاں جا کے ملتے ہیں، بلکہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو یعنی ایسے حوادث کا جو ذریعہ بن رہے ہیں، لوگوں کی مائنڈ میک اپ کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایسے انتشار انگیز جذبات پیدا کر رہے ہیں، ان کی بڑے اچھے سے جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ڈس انفو لیب یورپین ایک ادارہ ہے، اس نے اس بات کی ایک رپورٹ جاری کی تھی کہ پچھلے 15 سال سے پاکستان میں جو ہے وہ مائنورٹیز کو لے کے، مذہب کو لے کے، شدت پسندی کو لے کے بہت ہائی لیول کے اوپر فنڈنگ کی جا رہی ہے، جس میں موساد بھی انوالو ہے، جس میں را بھی انوالو ہے، انڈیا کا اس میں بڑا بھرپور کردار ہے، اور ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان میں اقلیتوں کو جو ہے وہ آزادی نہیں ہے، ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے، ان کو جلاؤ گراؤ کیا جا رہا ہے، ان کو اجازت نہیں ہے۔ ایوری تھنگ از بکواس، یہ سب بکواس ہے۔ اور ڈس انفو لیب کو آپ اس میں جو ہے وہ ہمارے بڑے معتبر اداروں نے بھی اس رپورٹ کو جو ہے وہ مینشن کیا تھا۔ آپ دیکھیں نا، آپ ٹائمنگ چیک کریں،
کہ اقلیتوں کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مارچ ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد سیم وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ یعنی سیم وہی چیزیں ہوتی ہیں جن کا وہ 6 دن پہلے اظہار کر رہے ہیں، یعنی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں. اور پھر پتہ چلا کہ یہ انسیڈنٹ کے پیچھے 2 مسیحیوں کا ہاتھ ہے. پھر کئی ایسی عبادت گاہیں ہیں، ابھی تو خیر وہ پتہ چل گیا نا کہ وہ جو ان کے ایک پاسٹر ہیں، پاسٹر کون سے ہیں؟ پاسٹر وکی صاحب نے خود جو ہے وہ، اچھا یہ مسلمانوں کا بیان نہیں ہے بھائی، یہ ان کے چرچ کے جو ذمہ داران لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ 5 سال سے ہم نے ان کو اپنے چرچ سے الگ کیا ہوا تھا. وہ جو اس کو سن کرنے والا انجیکشن ہے انہوں نے جو پرچیز کیا اس کی سلپ بھی مل گئی، کس میڈیکل سٹور سے لیا. اور پھر ان کے چرچ کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو منہ ٹیڑھا کر کے یہ سب ایکٹنگ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، یا ہماری یہاں پہ جو ہے وہ جو رائٹس ہیں ان کا استحصال ہو رہا ہے. ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے چرچوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوں. واٹ از دس؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جیسے آپ بار بار انٹرویوز کے اندر 6 سال کا اسپیشلی اور 9 سال کا کوئی ایک کیس بھی دیکھیں، آپ باتیں جتنی مرضی کریں، مطلب یہ فگر جو مینشن کیا جا رہا ہے ایک ایویڈنس بھی تو لے کے آئے نا. 6 سال کا، کوئی 8 سال کا، کوئی 9 سال کا، کوئی ایویڈنس بھی تو لے کے آئے نا کوئی. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. آپ ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ ساری دنیا بدکار ہے، لیکن آپ کو ثبوت بھی تو پیش کرنا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کر یہ ٹونٹ کیا جا رہا ہے کہ جو حدیث کے اندر پیغمبر اسلام کے حوالے سے لکھا ہوا ہے حضرت عائشہ کے نکاح کی، تو جان بوجھ کر اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے بار کچھ بار بھی نہیں ہے. یہ تو اس سے آگے ان کی زبانیں تو اس قدر جو ہے وہ بڑی ہوئی ہیں کہ اس سے آگے بھی یہ اب بات کرتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. وارث بھائی ایک اور چیز میں پوچھتا چلوں کہ ان محترمہ سے یہ سوال بھی ہوا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح حضرات جو توہین کرتے ہیں پیغمبر اسلام کی یا اسلام کے مقدس ہستیوں کی یا قرآن مجید کی، تو ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ بیرون ممالک میں یورپ کے اندر اسائلم حاصل کر سکیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا انتہائی ایک ربش بات ہے اور یہ بکواس ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں. ہم تو بالکل بھی توہین نہیں کرتے اور ہم کیوں کریں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی. انہوں نے پھر 5-6 انسیڈنٹس گنوا دیے کہ شانتی نگر کیوں ہوا، فلاں کیوں ہوا، فلاں کیوں ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کرسچنس بٹوین مسلمز ہی کیوں ہوتے ہیں ورسز مسلم ہی کیوں ہوتے ہیں؟ جو توہین کرنے والا ہے، توہین مذہب کرنے والا ہے نا، سچی بات ہے یہ اس کی کسی بھی مذہب کے ساتھ کوئی ایفیلیشن نہیں ہوتی. یہ جو کریمنل ہے یہ کریمنل ہی ہوتا ہے. یہ عیسائی، مسلمان، ہندو، سکھ یا پارسی نہیں ہوتا. یہ کریمنل، یہ اس کا مزاج ایک جو کریمنل ہے نا یہ اس کے ایمان کے اوپر کرتا ہے. وگرنہ آپ دیکھیں کہ کیا عیسائیت یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ توہین مذہب کریں. نہیں، مسیح علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ اگر تمہارے کوئی ایک گال پہ تماچا مار دے تو دوسرا بھی آگے کر دو. یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ریزسٹنس کرنے کا. یہاں تک آ کے اپنے بھائی کو احمق نہ کہو نا. بالکل. ہاں جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو توہین مذہب کرنے والے ہوتے ہیں یہ کوئی خاص ایک برادری ہے. اور عیسائیوں میں یا مرزائیوں میں اس کی ریشو اس لیے زیادہ ہے کہ ان کو باہر سے بہت اچھی خاصی اس کی سپورٹ ملتی ہے. ہم ایسے لوگوں کو بھی، ایسے اداروں کو بھی جانتے ہیں کہ جو باقاعدہ طور پہ فیک بلیسفیمی کیسز بنا کے باہر بیچتے ہیں اور اس کے اوپر ان کو اچھی خاصی جو ہے وہ فنڈنگ جاتی ہیں. یہ کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے. اس بار جو جڑا والا کیس میں معاملات میں کتنے ایسے مذہبی رہنما ایکسپوز ہوئے کہ جو لوگوں کو باہر بھجواتے، پیسے لیتے ہوئے ویڈیو بنی، ان کے آپس میں معاملات جھگڑا تک پہنچے کہ جی ہم سے پیسے لے لیے لیکن باہر نہیں بھجوایا. آپ کے علم میں آئی ہوں گی کئی ایسی پوسٹیں چل رہی ہیں. تو لیکن عیسائیوں کا اور مرزائیوں کا اس لیے یہ زیادہ ہے کہ ان کے پیچھے بہت روابط ہیں. یعنی ظاہر ہے کوئی ہندو کرے گا تو یورپ سے تو اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، وہ پارسی کرے گا، کوئی سکھ کرے گا تو وہ تو بیچارے ہمارے یہیں 3rd ورلڈ کنٹریز میں ہی رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی ممالک میں ہی رہتے ہیں. تو ان کو کیا یعنی یہاں وہاں کوئی ان کو پروٹوکول ملے گا. تو چونکہ عیسائیوں کے اور مرزائیوں کے باہر باقاعدہ طور پہ نیٹ ورک ہیں، ان کو وہاں سے فنڈنگز آتی ہیں، یہ اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں اسائلم کے طور پہ جو ہے وہ. ان کی جب آپ مجھے کہیں گے آپ کو میں ایک لسٹ دے دوں گا کہ کتنے لوگوں نے بلیسفیمی، فیک بلیسفیمی، یعنی وہ ایک کیس نہیں ہوا، ایک جھوٹا کیس بنایا گیا اور جو ہے وہ اس کے ایمان کے اوپر جو ہے وہ ان کو باہر اسائلم لے لیا. اور تو یہ ان کا ان کے ساتھ جو ہے وہ روابط ہیں، وہاں ان کو پروٹوکول ہے، مذہب ایک ہے.
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو جو لوگ دانستہ طور پہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو مظلوم دکھانا اصل میں ان کے اپنے فائدے میں ہے. ظاہر ہے یہ تو ہو رہا ہے, یہ کس کو نہیں پتہ. آپ دیکھیں کہ جب پاکستان میں جب بھی مائنورٹی تو پورا جو ہے وہ یورپ اکٹھا ہو جاتا ہے, لیکن جب کسی مسجد کے اوپر, جب حفاظ بچوں کے اوپر, جب مسلمان عورتوں کے اوپر, جب مسلمان مردوں کے اوپر کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے, مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں, تو ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی. کیا یہ انسان نہیں ہے؟ برما میں جو لوگ بس رہے تھے یہ انسان نہیں ہے؟ کیا کشمیر کے آج یعنی کتنے سال ہو گئے ہیں کہ وہ مظلومیت کی زندگی, سہم کے ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں, یہ انسان نہیں ہے؟ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں کیا قیامت صغریٰ برپا کی گئی تھی, وہ انسان نہیں تھے؟ تو آپ شام میں دیکھ لیجئے, سیریا میں دیکھ لیجئے, عراق میں دیکھ لیجئے, درجنوں ممالک ہیں جن کے اوپر, لیکن کبھی کسی کے کان پہ جو بھی نہیں رینگی. تو ظاہر ہے ان کی چونکہ آپس میں وہ ان کے روابط ہیں, ان کے مقاصد ایک ہیں, اور جس مقصد کے لیے یہ جو ہے وہ پاکستان کا امن و سکون برباد کرنا چاہتے ہیں, جب اس میں کوئی رول پلے کرے گا تو وہ تو ان کو اپنی گود میں بٹھائیں گے. دوسری وجہ یہ بھی ہے نا کہ یہ جتنے بھی ممالک آپ نے گنوائے ہیں, دے ڈونٹ ہیو بلانڈ اسکن اینڈ بلو آئیز. بالکل صحیح بات ہے, بالکل یہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی وہ ان سکن گوری تو نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ ان کے جو اغراض و مقاصد ہیں اگر اس میں وہ کام کریں گے تو بالکل ہی ان کو. دوسرا وارث بھائی یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 17,000 کیسز ہیں جس میں مختلف, آپ نے کہا کہ دیانتداری سے اگر بات کی جائے تو مسلمان بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, ہندو بھی, مطلب آپ نے بات کی. تو کبھی ایسا دیکھنے میں آیا کہ اگر فرض مال کوئی مسلمانوں کا ہی مطلب ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جو مسلم تھا اور اس کو معاشرہ مسلم ملا, لیکن بعد میں اس کا ذہن تبدیل ہو گیا اور اس کا نام تو مسلمانوں والا رہا, لیکن اس کے جو عقائد تھے, جو نظریات تھے, وہ مسلمانوں والے نہ رہے, اور اس نے کوئی توہین آمیز کوئی کام کر دیا, تو کیا کبھی ایسا دیکھنے میں ملا ہے کہ اس کو کسی تنظیم کی طرف سے یا کسی مسلمانوں کے گروہ کی طرف سے کوئی سپورٹ ملی ہو, یا کہ ہندوؤں کی طرف سے کبھی ایسا دیکھنے میں آیا ہو؟ میرا اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرا عزیز بھی اگر ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یعنی اس کے ساتھ کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, مطلب کسی اور نہ ہمارا ایمان نہ کوئی ہماری یعنی تہذیب اس بات کی اجازت دیتی ہے. تو کیا میں نے پھر یہی آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو بلاسفیمر ہوتے ہیں یہ ایک برادری ہے, یعنی اس برادری کے ساتھ ہمیں بہرحال ویسے ہی نپٹنا چاہیے, چاہے وہ عیسائی ہے, یہودی ہے, چاہے وہ سکھ ہے, وہ ہندو ہے, جو بھی, چاہے وہ مسلمان ہے, تو ہمیں اس کے ساتھ ایک جیسا سلوک برتنا چاہیے, اور قانون کے جو ایک شکنجہ ہے اس کے اوپر بالکل ٹائٹ ہونا چاہیے. اس میں تو کسی طرح کی ہمیں کوئی رعایت نہیں اس کے لیے. لیکن وارث بھائی دیکھنے میں تو یہ آیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی کرسچن انوالو ہوتا ہے اس چیز کے اندر, تو باقاعدہ کرسچن چرچز جو ہیں اس کا ساتھ دیتی ہیں, اس کو بے گناہی کا راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں. ظاہر ان کے مفادات ہیں, اس کو جتنا وہ ہائی لائٹ کریں گے. یا ہم 28 سال میں عیسائی رہا, ہمارے والد صاحب جو ہے وہ پیشے کے اعتبار سے مالی تھے, اور یعنی بڑے بھائی بھی کام کرتے تھے, چھوٹے مجھ سے بڑے تھے وہ گولڈ سمتھ تھے, میں بھی گولڈ سمتھ تھا. تو یعنی کہ ہم نے نارمل لائف گزاری ہے. ہمیں تو کبھی کسی چرچ نے یا این جی او نے آ کے نہیں کہا کہ ہم آپ کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم تو الحمدللہ بہت متوسط گھرانے سے میرا تعلق ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو بالکل قسمہ پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. چرچز کو وہ لوگ نظر کیوں نہیں آتے؟ آج بھی یعنی پچھلے یہ میں جڑا والا سے ساتھ ہی عیسیٰ نگری تھی, وہاں جانا ہوا. ایک پٹھان چک تھا, 338 چک تھا, وہاں جانا ہوا. آپ یقین کریں کہ ان کے پاس پہننے کے لیے مناسب لباس بھی نہیں تھا. تو پھر میں نے ان سے وعدہ کیا جب میں فرسٹ ٹائم گیا کہ نیکسٹ ٹائم میں جب آؤں گا تو آپ سب کے لیے کپڑے. تو اس بار میں سب میں کپڑے تقسیم کر کے آیا. چرچز کو یہ کیوں نظر نہیں آتے؟ یعنی ایک مسٹنڈا, ایک گنڈا قسم کا آدمی, ایک کرمینل مائنڈ کا آدمی جب وہ توہین رسالت کرتا ہے تو اس کی پروٹیکشن میں یہ سارے باہر نکل آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تشہیر کریں گے, اس کی مشہوری کریں گے, اور جو ہے وہ آپ کے باہر سے جو ہے وہ آپ کو مال و متاع میسر آئے گا. صرف یہ وجہ. باقی عیسائی جو بیچارے پس رہے ہیں یہ کیوں نظر نہیں آتے؟ ان کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی؟ واٹ از دس یار؟ جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے یا کوئی ہماری بہن اسلام قبول کرتی ہے
تو اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ اگر وہ اسلام قبول کرتی ہے تو محکمہ اوقاف جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے پاکستان کا، اس کے سامنے باقاعدہ گواہان کے سامنے جا کر نہیں اس سے بھی پہلے کا ایک مرحلہ ہے. آپ حیران ہوں گے، ہم تو ہمارے یہاں تو جتنے بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ تو بیچارے کہتے ہیں کہ اتنا کچھ ہوتا ہے اور ہم نے مزید اس میں کچھ ایڈیشنز کر لی. مثلا سب سے پہلے جب اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتے تو وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوگا، مجسٹریٹ کے سامنے جو کہ سرکار کو، اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کے سامنے پیش ہوگا، وہ بیان حلفی دے گا. اور پولیس کے سامنے دیا ہوا بیان تو بدلا جا سکتا ہے لیکن اس کا بیان نہیں. میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میرے اوپر نہ کوئی تھریڈ ہے، میرے اوپر نہ کوئی زور ہے، نہ کوئی زبردستی ہے، نہ کوئی ڈراؤ دھمکاؤ ہے، میں اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے NOC جاری کیا جائے. وہ NOC دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اوقاف میں جاتا ہے، اوقاف اس کو سند جاری کرتی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک ایڈیشنل کام یہ کیا ہے کہ ہم اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں، بہن بھائی جو بھی ہیں، کہ آپ کا یہ بیان ریکارڈڈ ہے، تاکہ معاشرے میں کل کو کوئی آپ کے خلاف بات اٹھائے کہ جی ہمارے بچے کو یا بچی کو زبردستی، تو کم سے کم آپ کی ویڈیو ہم دکھا سکیں. یعنی کورٹ کا آرڈر بھی ہے، اوقاف کی سند بھی ہے، 2 گواہ بھی ہیں، 2 گواہوں کا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے اسلام قبول کر رہے ہیں. کل کو اگر یہ کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ گواہی دیجیے گا کہ یہ انہوں نے جبرن نہیں بلکہ اپنی آزاد مرضی سے. اور ویسے بھی یہ مذاق ہے یار، یہ ایسی بکواس ہے. کوئی زبردستی اسلام قبول کر سکتا ہے؟ یہ کروا سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی زبردستی عیسائیت قبول کروا سکتا ہے؟ پھر یہ بھی آپ اگر عیسائیت قبول کر بھی لیں، کتنی دیر آپ عیسائی رہیں گے؟ ہم رات کو واپس آ جائیں گے، مہینے بعد، ہر وقت تو آپ کے اوپر کوئی سایہ بن کے نہیں کھڑا رہ سکتا نا. یعنی جس طرح میں نے وہ مسلمان بچی کا معاملہ بتایا، اس کو جیسے ہی موقع ملا ہے اس نے باہر آ کے بات بتا دی، دیٹس اٹ. اور فرض کریں، یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ چلیں یہاں پہ پاکستانی معاشرے میں اکثریت ہے کہ ہر طرف مسلم معاشرہ ہے، ہر طرف جو ہے وہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہے، مانیٹرنگ ہو رہی ہے، تو چلیں جی ٹھیک ہے یہاں پہ تو ہو رہا ہے. یار یہ امریکہ میں کون سا جبر ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ امریکہ میں کون سی تلوار لٹک رہی ہے؟ نہیں، جہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہے، جہاں فلی آپ کو فریڈم ہے، وہاں پہ کون سا بھائی آپ کو جبرن. اور پاکستان میں جو قبول اسلام کی شرح ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. فرانس میں دیکھیں، یعنی سب سے زیادہ ریزسٹنس جہاں پہ اسلام کو ہے وہ فرانس ہے، اور فرانس میں ہی سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے کی جو ہے وہ تعداد ہے. UK میں اسلام قبول کرنے کی، اس کے بعد امریکہ میں، اس کے بعد اسلام قبول کی، یعنی آسٹریلیا میں اسلام. یہاں بھائی کون سی، آپ چلیں ہماری وہ جو محترمہ ہماری بہن ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ میری بہن وہاں پہ کون سی جو ہے وہ تلوار لٹک رہی ہے. یہاں اس کا مطلب ہے وہاں پہ بھی قانون لولا اور لنگڑا ہے، وہاں پہ بھی ادارے جو ہیں وہ اندھے اور جو ہے وہ بولے ہیں. یعنی وہاں پہ بھی ان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا. آئے دن لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. یہاں تو چلے ایک ایلیگیشن نیو مسلم کے اوپر یہ لگاتے ہیں کہ جن کو لالچ دیا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ پیسے دیے جاتے ہیں. وہاں پہ کون سے پیسے دیے جاتے ہیں؟ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو لوگ بیچارے خود جو ہے وہ وہاں پہ نیو مسلموں کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں، یہ کسی کے اوپر جو ہے نا وہ الزام لگانا بڑی آسان بات ہوتی ہے، اس کو ثابت کرنا چاہنا یہ ایک بات. اور پھر کیا یہ افینسو بات نہیں ہے یا اتنا بڑا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو 10 احکام میں جو سچ بولنے والا حکم ہے نا، اس کو ذرا بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پادری الطاف صاحب جو فیصل آباد کے ہیں، جنہوں نے ابھی یہ تمام کنٹروورسی جو پادری وکی کی ڈسکلوز کی، اس طرح کے لوگوں کا ہونا ہمارے معاشرے میں کیا زیادہ ضروری نہیں ہے، جو امن کو قائم رکھنے کے لیے، مطلب عدل کے اور انصاف کے پلڑوں کو برابر رکھنے کے لیے کسی کی سائیڈ یا کسی کی ناجائز وہ طرفداری نہیں کرتے؟ دیکھیں، اس میں تو آپ نے 1-2 لوگوں کا نام لیا ہے جنہوں نے بڑا ایک منفی کردار ادا کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی برادری میں ان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. ہمارے لاہور ریگل چرچ کے جو بشپ ہیں انہوں نے ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا. اسی طرح پادری صاحب ہیں، اپنا پروفیسر ٹونی ولیم صاحب ہیں. اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو بڑے اچھے ہیں، جنہوں نے اس سارے اپنا بلکہ شروع سے لے کے اب تک وہ نہ صرف پاکستان کے حامی ہیں، پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستان جو ہے وہ قوم کے خیر خواہ ہیں. انہوں نے جب بھی دعا کیا، انہوں نے پاکستان کی قوم کے خیر خواہی کی دعا کی. اس جڑا والا معاملے میں بھی انہوں نے ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا. بڑے اچھے لوگوں نے انہوں نے کہا کہ دیکھیں
عیسائیت کی توہین کی اجازت نہ اسلام دیتا ہے، نہ اسلام کی توہین کی اجازت عیسائیت دیتی ہے۔ یہ جو لوگ بھی ایسے معاملات میں توہین عیسائیت میں یا توہین اسلام میں ملوث ہیں، یہ کرمنل مائنڈ لوگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ہم پچھلے 75 ایئر سے ہم اکٹھے رہ رہے ہیں اور ہمیں اکٹھے رہنا ہے، لہٰذا ہمیں پاکستان کے اداروں کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے مل جل کے کام کرنا ہے اور مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ تو ایسے بے شمار لوگ ہیں، تو جہاں پہ برے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جہاں سمجھتا ہوں کہ ہم برے لوگوں کا تذکرہ کریں، ہمیں اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے، ان کی ایفرٹس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو سراہنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ مل جل کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مسیحی برادری کو جہاں کوئی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری جہاں ہماری ضرورت پڑے گی، اور ہم نہ صرف حاضر ہیں بلکہ انشاءاللہ ہمیں اپنے مشترکہ مفادات کے لیے جہاں مسیحی برادری کا پسینہ گرے گا وہاں مسلمانوں کا خون گرے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ وارث بھائی آپ کے آنے کا ہمارے ساتھ، اور اس دعا کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اس ملک پاکستان کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مثبت کردار ادا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو قائم رکھے، تاکہ دونوں طرف کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں۔ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔